बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मरियम नवाज़ और राजा रियाज़ की दो वीडियो सामने आई हैं। इनमें से एक वीडियो शर्मनाक है और दूसरी वीडियो निशाने इबरत। अगरचे ये मरियम बीबी और उनके ख़ानदान का धंधा है वीडियोज़ का, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसी वीडियोज़ आपके सामने रखना और उनसे इबरत पकड़ना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इन तमाम तर मामलात का ताल्लुक मौजूदा सियासी डेवलपमेंट्स और इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नवाज़ लीग की मौजूदा सियासी सूरत हाल के साथ है। इसलिए ये दोनों वीडियोज़ इस वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे, आपको बताएंगे कि आखिरकार इन वीडियो के अंदर उनके पीछे क्या छुपा हुआ है, मकसद क्या है इस वक्त ये वीडियोज़ का सामने आना। दूसरा, आपको बताएंगे कि GHQ का एक मतबादल प्लान इस वक्त इस्लामाबाद की फ़ज़ाओं के अंदर गर्दिश कर रहा है, उसमें कितनी हकीकत है, क्या वाकई GHQ की जानिब से किसी मतबादल प्लान पर काम शुरू कर दिया गया है, किन लोगों की इस हवाले से ड्यूटीज़ लगाई गई हैं, और क्या वाकई इमरान खान की जानिब रावलपिंडी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कोई सुलह का पैगाम भेजा गया है। लेकिन इससे भी ज़्यादा अहम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर टिकटों की तकसीम का मामला, और इमरान खान ने पंजाब की सूबाई असम्बली के 297 हलकों के हवाले से इंतहाई दिलचस्प एक टिकटों के फार्मूले का ऐलान किया है, जिसकी 3-4 जहतें हैं वो आपके सामने रखेंगे, क्योंकि कप्तान ने ये ऐलान करके सबको हैरान कर दिया। बल्कि मामला यहीं से शुरू करते हैं, फिर बाद में जाके आपको वीडियोस भी बताते हैं और GHQ का मतबादल प्लान। तो जनाब, मामला कुछ यूं है कि पंजाब की सूबाई असम्बली के कुल हलके हैं जनाब 297, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2018 के इलेक्शन में इन तमाम 297 हलकों पर अपने उम्मीदवार खड़े नहीं किए थे, बल्कि 10 से 12 नशिस्तों पर उन्होंने मुस्लिम लीग काफ की जो है वो सपोर्ट की थी, उनके मुकाबले में उम्मीदवार खड़े नहीं किए थे। और इसके साथ साथ कुछ ऐसी मजीद भी नशिस्तें थी जो उन्होंने खाली छोड़ दी थी। लेकिन इस मरतबा इमरान खान ने बड़ा ही वाज़े और साफ ऐलान कर दिया है अपने पार्टी के चंद करीबी लोगों के सामने, जो कि अगले 10 से 15 दिनों में सूरत हाल वाज़े हो जाएगी, क्योंकि इमरान खान ने यह कहा है कि 15 अप्रैल तक टिकटों की तकसीम का अमल मुकम्मल हो जाएगा। इसमें आपके कमेंट्स भी चाहिए, जो तफसीलात में आगे चल के आपको बता रहा हूँ। वीडियो गौर से सुनना इसलिए भी ज़रूरी है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बात इमरान खान मानते, सुनते, जानते हैं। आपके पैगामात उन तक पहुँचने चाहिए कि टिकट के तकसीम के हवाले से क्या फार्मूला अडाप्ट किया जाना चाहिए, इमरान खान ने कौन सा फार्मूला दिया। जनाब, पहली उसके अंदर बात तो यह है कि इमरान खान ने कहा कि मुश्किल और बुरे वक्त के अंदर जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े रहे, उन तमाम को टिकट्स दिए जाएंगे जिन्होंने पहले नशिस्तें जीती भी और जीतने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अमानत समझकर इसके साथ खड़े भी रहे, और जो लोटे हो गए अगर वो दोबारा भी शमूलियत की कोशिश करेंगे, आने की कोशिश करेंगे, टिकट मांगेंगे, तो उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। और जो हल्के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हार गई थी, वहां पर भी वही फार्मूला कि जिन्होंने ज्यादा वोट लिए थे और उसके बाद फिर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े रहे, या कई ऐसे लोग जो माजी में टिकट उन्हें ना मिल सके लेकिन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े रहे, आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर सामने नहीं आए, उन्हें भी कंसिडर किया जाएगा। क्योंकि 2018 के इलेक्शन में एक मामला अजीबोगरीब ये भी हुआ था, टिकटों की तकसीम जहांगीर खान तरीन और अलीम खान के हाथ में थी, ज़्यादा मेरिट की तबाही भी हुई। इमरान खान साहब खुद भी माने, अब उन्होंने कहा कुछ दिन पहले उम्मीदवारों से खिताब में कि वो टिकटों की तकसीम का फैसला खुद करेंगे, एक एक टिकट के ऊपर वो बहस करेंगे, गौर करेंगे, और जब फैसला हो जाएगा तो फिर तमाम लोग उसी को सपोर्ट करें, बल्ले के इंतखाबी निशान को। जिनको टिकट ना मिले वो अपने उम्मीदवारों के खिलाफ खड़े ना हो जाएं आज़ाद, बल्कि उनको आगे चलकर अकोमोडेट किया जाएगा जो तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े रहेंगे। तहरीक इंसाफ सब कुछ मानती और जानती है और मेरिट का ख्याल रखेगी, क्योंकि कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतें। यह बात इमरान खान ने की थी। अब इसी की 3 या 4 जहतें हैं वो आपके सामने रखना जरूरी है। पहली बात इमरान खान ने यह की कि तमाम 297 जितने भी हल्के हैं पंजाब असम्बली के, उन तमाम के तमाम हल्कों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्ले के इंतखाबी निशान से अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। और इसकी रीजन है क्योंकि इमरान खान ये जानना चाहते हैं एक दफा कि पाकिस्तान की कौम कितनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के उम्मीदवारों को सपोर्ट करती है। किसी के लिए वो कोई सीट खाली नहीं छोड़ रहे, अब तक का यही फैसला है। किसी सियासी जमात को सपोर्ट उस तरह से नहीं किया जा रहा। जो सियासी जमात सपोर्ट हासिल करना चाहे वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने, अपने उम्मीदवार सामने लाए और बल्ले के इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़े। यही बात परवेज जलाई को की गई थी। इसलिए आपने देखा कि परवेज जलाई साहब ने अपनी सियासी जमात पहले जम करने की कोशिश की, नहीं हो सकी। चौधरी शुजात ने दरमियान में फड्डा डाला, तो वो अपने लोगों को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल हो रहे, जो हो गए। हर 2 सूरतों में अगर जम भी होती तो उनको बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ना पड़ता, और अब अगर खुद अपने साथियों के साथ शामिल हुए हैं तो बल्ले के इंतखाबी निशान पर लड़ेंगे। और आपको याद है कि राजा बशारत जैसे
قریبی لوگ چودھری پرویز الہی کے جو راولپنڈی سے جیتے وہ بلے کے نشان پر جیتے تھے، اگرچہ وہ اب بھی چودھری پرویز الہی کے خاصے قریب تھے۔ اسی طرح کا واضح اور صاف فارمولہ انہوں نے اعجاز الحق کو بھی دیا، تبھی اعجاز الحق بھی شامل ہو گئے۔ یہی بات جو میں خبر دینے جا رہا ہوں انہوں نے شیخ رشید سے بھی کی، اور شیخ رشید نے سوچنے کا وقت مانگا۔ شیخ رشید کے بھتیجے پہلے ہی بلے کے انتخابی نشان پر الیکشن جیتے ہیں گزشتہ۔ شیخ رشید جو ہے وہ اپنا قلم کتاب کے نام پر جو ہے معاف کیجیے گا قلم دوات کے انتخابی نشان پر وہ الیکشن جیتے، عوامی جو ہے مسلم لیگ ان کی سیاسی جماعت۔ لیکن عمران خان نے یہ واضح کر دیا کہ اگر آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ چلنا ہے تو آپ کو پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بننا پڑے گا۔ آپ اور آپ کے جو بھی امیدوار ہوں گے وہ جناب پاکستان تحریک انصاف کے انتخابی نشان بلے کے انتخابی نشان پر جو الیکشن ہے وہ لڑیں گے۔ راجہ عدنان جو کہ شیخ رشید کے بڑے قریب تھے پنڈی سے، اور شیخ راشد شفیق ماضی میں بلے کے نشان پر ہی جیت کر جو ہے وہ پہنچے ہیں۔ اب دوسری جہت اس کی اس سے بھی زیادہ امپارٹنٹ دوسری جہت وہ کہ جناب عمران خان نے بڑا ہی واضح کر دیا ان تمام لوگوں کے اوپر کہ جو ٹکٹ حاصل نہ کر سکیں، اگر وہ فیصلہ نہیں مانتے پارٹی کا یا پارٹی کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں تو ان کے خلاف آگے بھی چل کر ہمیشہ کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے راستے بند ہوں گے، ان کے خلاف کارروائی ہوگی، کیونکہ یہ الیکشن بڑا سیریس ہے اور ڈو اینڈ ڈائی الیکشن ہے، اور ایک دفعہ دیکھنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کتنی بڑی تعداد میں ووٹ ڈلتے ہیں۔ ہاں یہ کیونکہ خیال کیا جا رہا ہے شہر کے اندر، یہ خبریں گردش میں ہیں کہ جہانگیر ترین کی قیادت میں PTIN یعنی پاکستان تحریک انصاف نظریاتی اگرچہ پہلے ہی رجسٹر ہے الیکشن کمیشن میں، لیکن ان کو جو ہے جہانگیر خان ترین اور دیگر لوگوں کے حوالے کیا جائے گا، علیم خان اور دیگر لوگوں کے، اور جن لوگوں کو پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ نہیں ملے گا ان کو پھر وہاں پر PTI نظریاتی ان کے اشارے پر انورٹڈ کاماز میں ان کے اشارے پر اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کرے گی۔ انتخابی نشان بھی ان کو بلے باز کا دیا جائے گا جو لسٹ میں شامل ہے، یعنی بیٹسمین کے ہاتھ میں بلہ ہوگا کنفیوژن کریٹ کرنے کے لیے تاکہ عمران خان کا ووٹ جو ہے وہ توڑا جا سکے۔ تو یہ فارمولہ عمران خان نے سامنے رکھا، جس پر ابتدائی طور پر سب کو حیرت تھی کہ عمران خان یہ بڑا بولڈ ڈیسیژن کر رہے ہیں، لیکن بہرحال پاکستان تحریک انصاف کھڑی ہوئی ہے، تمام لوگ عمران خان کے اس فیصلے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اس پر آپ کا فیڈ بیک اور کمنٹ ضرور چاہیے، آپ نے اس کے اوپر لازمی اپنا فیڈ بیک اور اپنی رائے دینی ہے۔ اب جناب بڑھتے ہیں، کیونکہ میں نے ان کا اشارہ کیا تو یہ بھی اطلاعات ہیں شہر کے اندر، بلکہ گزشتہ چند دنوں سے آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے، میرے سے زیادہ بہتر آپ سوشل میڈیا کا استعمال جانتے سمجھتے اور کرتے ہیں، بلکہ جج بھی کرتے ہیں، کہ کچھ لوگوں نے مخصوص انداز میں یہ ماحول بنانا شروع کر دیا کہ شاید اسٹیبلشمنٹ کے اندر کوئی اختلافات ہیں یا عمران خان کے حق میں کوئی ٹلٹ آ گیا، اور اب آپ کو یہ نظر آئے گا کہ جناب عمران خان کے حوالے سے چیزیں بہتر ہوں گی۔ ایک چیز تو پہلے سمجھیے کہ چیزیں اپنے اینڈ کی طرف جاتی ہیں، جو ان کا اینڈ ہوتا ہے الٹیمیٹ اینڈ جب چلتی ہیں، جیسا کہ اگر آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف ملا ہے تو اپنے الٹیمیٹ اینڈ کی طرف جا کے میرٹ پہ ریلیف ملا کہ ثبوت تو کوئی ہے نہیں، اس لیے کیس فارغ ہو گیا۔ لیکن جو ایسا کنسیپٹ بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب یہ فیصلے اس لیے آئے کہ عمران خان کے حق میں کوئی رخ بدل گیا ہواؤں کا یا کوئی سپورٹ مل گئی، تو وہ بالکل پروپیگنڈا ہے، آپ کو اس پروپیگنڈے سے باز رہنا ہے۔ پہلے بھی یہ پروپیگنڈا کیا گیا اور اب بھی یہ پروپیگنڈا کرنے کا مقصد عمران خان کے آئندہ کے مینڈیٹ کو یا الیکشن کو متنازع بنانا ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے اسلام آباد کی فضاؤں کے اندر کہ عمران خان کو صلح کا پیغام ضرور بھیجا گیا، اور صلح کا پیغام بھیجنے کے لیے پہلے ثبوت پیش کرنے کے لیے بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ نیوٹرلز پھر نیوٹرل ہو گئے، کہ یعنی وہ اس معاملے کے اندر اب نہیں جو وہ رول پلے کر رہے تھے عمران خان کے خلاف کھل کر، اب اس سے وہ تھوڑا سا پیچھے ہو گئے۔ نظر انہیں آ گیا، ان کے اندر یہ فیلنگز آ گئی کہ جناب تمام تر کوششوں کے باوجود عوام عمران خان کے ساتھ بڑی تعداد میں کھڑی ہوئی ہے۔ اور صلح کا پیغام کیا ہے؟ صلح کا پیغام یہ ہے کہ مستقبل میں بھی ظاہر سی بات ہے عمران خان کو اقتدار میں آنے سے تو نہیں روکا جا سکتا آئینی اور قانونی طریقے سے۔ عمران خان جب اقتدار میں آئیں گے تو پھر اسٹیبلشمنٹ کی راولپنڈی کی یہ خواہش کہ عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ جو ایک گیپ پیدا ہو گیا، جو فاصلے آ گئے، اس کو کس طرح سے فل کیا جائے، یہ انڈرسٹینڈنگ کسی حد تک موجود تھی۔ ان تمام تر غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات کے باوجود جو گزشتہ 11 ماہ میں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف نہ صرف اس مافیا کی جانب سے اٹھائے گئے، بلکہ واضح طور پر عمران خان نے کئی مقامات پر اس بات کا اظہار بھی کیا کئی تقاریر میں کہ اس کے پیچھے نیوٹرلز بھی تھے، اور ایون پولیس سے پوچھا جاتا تھا کہ معاملات کہاں سے چل رہے ہیں تو وہ کہتے تھے کہ اوپر سے آرڈر آیا ہے، لاہور میں کہتے تھے کہ چڑیا گھر سے آرڈر آیا ہے۔ تو جناب صلح کا پیغام اس مرتبہ ہماری اطلاعات کے مطابق عمران خان کے فیملی فرینڈز کے ذریعے پہنچایا جا رہا ہے،
اور عمران خان کے جو قریبی کرکٹر ساتھی دوست ہیں ان کے ذریعے پہنچایا جا رہا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ ہم کام کرنے کے لیے تیار ہیں. عمران خان صاحب جو ہیں وہ ماضی کی جو باتیں ہیں وہ بھول جائیں, وہی بات جو پہلے مطالبہ کی جاتی رہی کہ رجیم چینج آپریشن اور باقی باتیں نہ کریں. لیکن فی الحال عمران خان نے اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی ایسا جواب نہیں دیا. سردست وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ پہلے ملک کے اندر الیکشن ہو جائیں تو وہ ہر کسی کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. وہ یہ بات کر چکے ہیں, فوج ان کی, پاکستان ان کا, اور وہ بات واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ جس طرح سے وہ پاکستانی فوج اور پاکستان کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں شاید کوئی نہ دیکھنا چاہتا ہو. تو یہ ہے اس کے اندر ساری کہانی. ایسا کچھ نہیں کہ کوئی ہواؤں کا رخ بدل گیا یا سپورٹ شروع ہوگی یا ٹلٹ ہو گیا, ایسا بھی کسی قسم کا کوئی معاملہ نہیں ہے. نیوٹرلز بظاہر پھر نیوٹرل ضرور ہوئے, گزشتہ چند دنوں سے اس قسم کی فیلنگز اسلام آباد کی فضاؤں کے اندر موجود ہیں. بہرحال یہ دونوں معاملات جناب ہو گئے. اب ہم بات کر لیتے ہیں جناب ان دو ویڈیوز کی جو آپ کو دکھانا بڑا ضروری ہے, لیکن ان دونوں ویڈیو سے پہلے ہمیں عمران خان ہمیشہ بولڈ ڈیسیژن کرتے ہیں. لبرٹی چوک لاہور کے اندر عمران خان نے کل جس بات کا اعلان کیا, شارٹ نوٹس کے اوپر جتنی بڑی تعداد میں, یہ ایک تقریباً 30 سیکنڈ کی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنا جا رہا ہوں. دیکھیے ذرا یہ کس طرح سے جی یہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہے, تقریباً 30 سیکنڈ کی ویڈیو ہے جناب. اور اس ویڈیو کے بعد میں آپ کے سامنے جو دو ویڈیوز رکھنے جا رہا ہوں, اس میں ایک ویڈیو شہباز گل صاحب نے ٹویٹ کی, ساتھ انہوں نے اپنا ایک ٹویٹ لکھا. پہلے یہ مریم نواز کے سوشل میڈیا سیل اور ان کے ہینڈلرز کی جانب سے سامنے آئی. موصوفہ مریم نواز اس ویڈیو کے اندر کچن میں کھڑے ہو کر فروٹ چاٹ بنا رہی ہیں. اب ذرا ان کی ذہنی حالت کا اندازہ کیجئے کہ عمران خان کی گزشتہ کئی دنوں سے ایسی ویڈیوز سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو رہی ہیں کہ جس میں عمران خان کارکنان کے درمیان بیٹھ کر افطاری کر رہے ہیں, ان سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں, لوگ عمران خان سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں. اب اس میں انہوں نے ساتھ ایک ٹویٹ بھی کیا کہ ہم جناب سیاست ہی نہیں کرتے, ہم یہ کام بھی کرتے ہیں, اور فروٹ چاٹ کے بغیر کیسی اور کس قسم کی افطاری. یہ پہلے آپ ویڈیو دیکھیے اور اس میں وہ کہہ بھی رہی ہیں مسالہ ڈالنے کو مریم اورنگزیب کو, اور پھر شہباز گل کا ٹویٹ ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلے یہ ویڈیوز دیکھیں. کہہ رہی ہیں مریم اورنگزیب کو کہ مسالہ ڈالیں, اور پھر کہہ رہی ہیں بس بس بس. جی یہ دیکھا آپ نے. اچھا, اس کے اوپر پھر جناب شہباز گل صاحب نے انہوں نے اس کے اوپر لکھا. شہباز گل صاحب نے کہا کہ فروٹ چاٹ کے نیچے آگ اتنی تیز ہے کہ چمچہ نہ ہلایا تو چاٹ جل جائے گی, اس لیے باجی نے لگاتار چمچ ہلاتے ہوئے چھوٹی مریم کو کہا کہ مسالہ تم ڈال دو. یعنی وہ جس طرح سے چمچ ہلا رہی ہیں بار بار, وہ لگ یہی رہا ہے کہ شاید آگ کے اوپر کچھ پکا رہی ہیں, کیونکہ کبھی ظاہری بات ہے وہ تو شہزادی صاحبہ اس طرح کا کبھی انہوں نے کوئی کام کیا نہیں بظاہر, کیونکہ لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ میں گھریلو کام بھی کرتی ہوں. تو انہوں نے یہ ویڈیو ٹویٹ کی, تو شہباز گل صاحب نے طنز کیا اس کے اوپر کہ جناب آپ یہ جو کیونکہ نیچے آگ لگی ہوئی ہے شاید, تو اس لیے آپ خود مسالہ نہیں ڈال سکتی تھی, تو آپ نے انہیں کہا کہ مسالہ ڈال دیں. اچھا, یہ جو ویڈیو ہے یہ شرمناک اس لیے ہے کہ کم سے کم کوئی جو کام ہے وہ خود بھی مریم صاحبہ کو کر لینا چاہیے, اپنے سوشل میڈیا سیل کو کہنا چاہیے, ایون کچھ نواز شریف صاحب کو مشورے دینا چاہیے. آپ نے دیکھا کس طرح وہ پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے والا مفلر پہن کر کل انہوں نے لاہور میں پریس کانفرنس کی, تو ذہنی طور پر یہ جماعت بالکل فارغ ہو چکی ہے. اب آپ کے سامنے عثمان ڈار صاحب نے ٹویٹ کی, یہ جناب ویڈیو ہے راجہ ریاض صاحب کی, اور یہ ہے جناب نشان عبرت. راجہ ریاض مشہور فیصل آباد والے, آپ جانتے ہیں کہ یہ لوٹے ہو گئے تھے. ان کی یہ کیا فرما رہے ہیں, انہوں نے اسمبلی کے اندر تقریر کی, ذرا غور سے سنیے پھر قصہ آگے بڑھاتے ہیں. سنیے ذرا. میرے یہاں پہ ایم کیو ایم والے دوست بیٹھے ہیں, باپ کے دوست بیٹھے ہیں, اور جماعتوں کے داتی بیٹھے ہیں, رانا تنویر صاحب گواہ ہیں, اور بھی لوگ گواہ ہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, جن کو آج ہم نظر نہیں آتے, جو آج ہمیں پہچانتے نہیں. ان میں سعد رفیق صاحب بھی شامل ہیں, جن کو ہماری نظر آج ہم نظر نہیں آتے, وہ ہمیں آج پہچانتے نہیں, شاید انہیں میرا نام بھی نہ پتا ہو, لیکن اس وقت یہ کہتے تھے کہ راجہ ریاض جو کام تم کر رہے ہو پاکستان میں سنہری تاریخ لکھی جائے گی. پاکستان کی تاریخ اس بات کو بھول نہیں سکتی کہ عمران خان جیسے ظالم کے سامنے آپ کلمہ حق کہہ رہے ہیں. آج ہمیں نہیں پہچانتے تو کوئی بات نہیں, اسی طرح ہوتا ہے. جو ہم نے کام کیا
اس کی وجہ سے آج یہ جھنڈے لگا کے پھر رہے ہیں, اس کی وجہ سے آج انہوں نے جیلوں میں ہونا تھا, آج انہوں نے جیلوں کے چکیوں میں بیٹھا ہونا تھا, لیکن ہماری وجہ سے آج یہ وزارتوں کے مزے لوٹ رہے ہیں اور ہمیں پہچاننے کے لیے تیار نہیں. لیکن کوئی بات نہیں, ہمیں اپنے کام, اس کام پہ فخر ہے. اگر ہم یہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, اگر ہم ان کے ایک آنے کے بھی روادار ہو تو ابھی اسی جگہ پہ ہمیں گولی مار دی جائے. جی راجہ ریاض صاحب مشہور زمانہ لوٹے, کیونکہ کچھ نہیں انہیں ملا. عمران خان نے کہا تھا کہ لوگ ان کے بچوں کے ساتھ رشتے بھی نہیں کریں گے, ان کو ماننے سے انکار کر دیں گے. وہی ہوا. عمران خان مرشد نے جو فرمایا تھا آپ کے سامنے ہے. کہہ رہے ہیں سعد رفیق بھی نہیں پہچانتے, خواجہ آصف بھی نہیں پہچانتے, باقی لوگ بھی نہیں پہچانتے. اگر ہم عمران خان کی حکومت نہ گراتے, یہ سب جیلوں میں ہوتے, چکیاں پیس رہے ہوتے, آج ہمیں پہچانتے نہیں ہیں, ہم کسی 1 روپے کے روادار نہیں ہیں. یعنی نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم. انتہائی عبرتناک ویڈیو ہے یہ راجہ ریاض صاحب کی, جس سے دیگر تمام لوٹوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.